बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी हाँ, आपकी दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो प्यारे साथियों, न्यूज़ मिल गई आपको, फिर से स्कूलों में लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है और एक हफ़्ते के लिए पंजाब के स्कूल्स वगैरह सब बंद कर दिए गए हैं। अब आई डोंट नो कि 1 वीक से क्या हो जाएगा, क्या इस पे काबू पाया जाएगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। तो आप लोगों ने SOPs को लाजमी फॉलो करना है और किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी है। भले आप पंजाब में हैं, भले आप सिंध में हैं, भले आप बलूचिस्तान या किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अगर मुझे पाकिस्तान से बाहर से भी लोग देखते हैं, प्यारे भाई बहनें, बुज़ुर्ग देखते हैं, तो आप लोगों ने हर किस्म की अपनी एहतियात ख़ुद करनी है। इस बीमारी से बचाव एहतियात की सूरत में किया जा सकता है। एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। जी तो साथियों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो का टाइटल सुनते जाएं। वीडियो का टाइटल है हमारी उम्मत का एक गिरोह एंड तक, क़यामत तक हक के राह पर रहेगा। चलें, टाइटल तो बहुत मज़े का है। अब चल के वीडियो देखेंगे और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि वीडियो में क्या बताया जा रहा है और किसके बारे में बात की जा रही है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो वो आपसे मिस ना हो और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलें साथियों, बढ़ के देखते हैं वीडियो और फिर करेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी बात। सूर, और जब सूर में फूंका जाएगा, फसाइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, तो हर कोई जो भी आसमानों और जो भी जमीन में है, सब के सब बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये क़यामत के दिन का जो सूर फूंका जाएगा ना, ये उस सूर का जिक्र है कि जो रूए अर्ज पे लोग हैं, आसमानों में फरिश्ते आबाद हैं, सबको मौत आ जाएगी सवाए जिसको अल्लाह चाहेगा। और वो एक शख्स है जिसकी एक्सेप्शन है, वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, एक यहूदी से झगड़ा हुआ। उस यहूदी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों पे फजीलत दी। सहाबी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को सारे जहानों पे फजीलत दी। आपस में झगड़ा हुआ तो उस सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उस यहूदी को थप्पड़ मार दिया। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में। मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ। आपने अपने सहाबी को डांटा और फरमाया, मुझे यूनुस पे भी फजीलत मत दो। और यूनुस वो हैं कि जिन पे अल्लाह ताला की तरफ से अताब आया। फिर इतना अताब के सूरह अस्साफात में है कि अगर यूनुस अल्लाह से तौबा ना करते तो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मुझे ये भी ना कहो मैं यूनुस से अफजल हूं, किसी दूसरे नबी को डिग्रेड ना करो मेरे मुकाबले पे। और फिर फरमाया कि तुम मूसा की बात कर रहे हो, क़यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे उठाएगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मुझसे पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम होश में होंगे और अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए होंगे। मुझे नहीं पता कि उन पे क़यामत की बेहोशी तारी नहीं हुई, उस बेहोशी के सबब जो दुनिया में अल्लाह की तजल्ली की वजह से वो बेहोश हुए, या मुझसे पहले वो जिंदा कर दिए जाएंगे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जुज़वी फजीलत तमाम पैगंबरों पे हासिल है कि सबसे पहले उनको क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, या उन पे क़यामत की बेहोशी तारी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में वो एक दफ़ा बेहोशी गुजार चुके हैं अल्लाह ताला की तजल्ली की वजह से, जो सूरतुल अराफ के अंदर आया। अब देखें, अल्लाह ताला माता है जिससे अल्लाह चाहेगा वो बेहोश नहीं होगा। सुम्मा नुफ़िख़ा फ़ीही उख़रा, फिर सूर में दोबारा से फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सब के सब लोग जिंदा हो जाएंगे और यूं खड़े होकर एक दूसरे को देखना शुरू कर देंगे, इंतजार करेंगे कि अब क्या होना है। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी तेरे रब के नूर से। यानी अल्लाह ताला इस दुनिया पे आ जाएगा जैसा कि शान की लायक है। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सूरतुल फजर में आता है ना कि अल्लाह ताला और फरिश्ते कितार दर कितार इस दुनिया पे उतरेंगे। इसी दुनिया के ऊपर मैदान माशर कायम होना है। वो अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी तेरे रब के नूर से। ववुदिअल किताब, और नामा अमाल का दफ्तर सामने रख दिया जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदा, और बुलाया जाएगा नबियों को भी और शुहदा को। शहादत अलन्नास करने वाले लोग जो नबियों के बिहाफ पे नबियों का पैगाम उनकी उम्मतों तक पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं शहीद। एक तो वो शहीद है जिसको आप शहीद समझ रहे होते हैं, जो जंग में मारा जाए, ये तो बहुत छोटा शहीद है।
اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک۔ اب امت شہادت علی الناس کرے گی، تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا، نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، ہر جان کو بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری، اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا، نہ، وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی، ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا ہے۔ اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے۔ ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی۔ جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوگی، فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے، یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا۔ فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی۔ صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی نیکوکار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا، تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔ اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ۔ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے۔ وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا، تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے۔ تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے۔ وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، وہ خزانچی کہے گا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، اوہ تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوہ بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا۔ اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین
وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا, ویڈیو دیکھ لے اپنی, تم نکلنا ہی نہیں ہو, تسی کہہ رہے میری قبر ہی بنا دو, میں نہیں اٹھتا, یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے, لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس, منکم یتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے, وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. آپ دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے, امام جو ہے, وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے, کوئی فرقیاں دے بزرگ, کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں گل دسی ہوئے, وہ سارے کے سارے ڈاکیے ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے, باقی تو سب ڈاکیے ہیں, سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا, وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, آیا تو تھا, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی, ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی, ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے, داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا, اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا, یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا, یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی, اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری, جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے, جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا, اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ہیں ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا, اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا. ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی, واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے, شہادت علی الناس کرنے والے. گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابها, تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے, اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے. اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی, تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا. وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا, تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی. یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ, وہ کہے گا وقال لهم خزنتها, کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم, کہے گا تم پر سلامتی ہو, طبتم, اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ, بڑے پاک صاف لوگ ہو تم, فادخلوها خالدین, اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی, اللہ دے بندے ہو, تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جائے. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے. وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے. تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا.
وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا. دودھ پینے والے مجنون نہیں، عمل کرنے والے. عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں کا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ. وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے. اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی فرشتوں کا کلام ہوگا. یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد. جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا، الحمد للہ رب العالمین. کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی، اسی نے مخلوقات کا سلسلہ شروع کیا، اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے. یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیج سجایا گیا تھا نا، اس کی کنکلوژن جنت اور دوزخ کی شکل میں ہوگی نا. جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزخ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم ہی نہیں ہوں گی. شکر ہے یا اللہ تیرا، شکر ہے یا اللہ، تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں، تو نے بچا لیا. تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا؟ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ہر طرف سے یہ ندا آ رہی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے ہوئے ہیں، وہ جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے ہوئے جائیں گے، اسی تے ادھر کٹھے ہوواں گے، اسی اینج ہوواں گے. او بھائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے. ایک اللہ کی حکومت ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی، جو سب پہ چھایا ہوا ہے. اسی پہ سورہ الزمر مکمل ہوئی. اب سورۃ المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. جی تو پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ باقی تمام ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی. تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو کرنا آپ نے کیا ہے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دینا ہے. پیارے ساتھیوں، مین بات پتہ کیا ہے؟ مین بات یہ ہے کہ ہم ایز بینگ اے مسلم، ایک ہمارے پاس ہمارا جو مذہب ہے بڑا ہی پیارا مذہب ہے. ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز بیان کی گئی ہے، ہر مسئلے کا حل بیان کیا گیا ہے. ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں صحیح راستے پہ چلنا چاہیے. یہ مکاریاں، یہ جھوٹ فریب، یہ بغض دل میں رکھنا، یہ چوری چکاری کرنا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم پوری دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ اسلام ایک بہت پرامن مذہب ہے اور اسلام قطعاً مشکل نہیں ہے. لیکن کیا ہے نا ساتھیوں، اسلام کو مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے، طرح طرح کے فتوے لگا کے، طرح طرح کی باتیں پھیلا کے، الٹی سیدھی جوڑ توڑ کر کے. جو اسلام سے باہر لوگ ہیں ان کے لیے اسلام ایسا شو کروا دیا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی سختی ہے. اور اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ عورتوں پر بھی سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور ہم لوگوں نے اس کو کیا سے کیا بنایا ہوا ہے. بہرحال پیارے ساتھیوں، پیارے دوستوں، بہن بھائی بزرگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میری دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی سمجھ عطا کرے. اللہ پاک نے ہم سب کو جو ایک راہ راست دے دی ہے، ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان کے نور سے منور فرما دے.
آمین ثم آمین. اسی دعا کے ساتھ پیارے ساتھیوں مجھے دیجیے گا اجازت, پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.